अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक दिन है क्योंकि श्रीलंका में आज 8 धमाकों में 207 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और जो लोग जिनके आज़ा वगैरह कट गए हैं वो तो और भी ज़्यादा तादाद है। अगेन मजहबी इंतहा पसंदी। ये आज ईस्टर का दिन था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो वहाँ पे चर्चेस के अंदर और इबादतगाहों में धमाके हुए। ऑल वी कैन से इसकी ये नफ़रत की आग पता नहीं कहाँ रुकेगी। बहरहाल चाहे मुसलमान मरे, हिंदू मरे, ईसाई मरे, मर तो इंसान रहे हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात मानने पर वकला के लाइसेंस मनसूख होंगे। आज कराची बार ने 4 वकला के लाइसेंस मनसूख कर दिए, इसलिए कि वो मॉडल जो कोर्ट्स बनाई गई हैं उसके अंदर वो उनके केसेस सुन रहे थे और वो प्रेजेंट हो रहे थे। और इसी पे हम आज बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। और दूसरी वकला गर्दी एक बार फिर अरूज पर, उसके भी कुछ वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँगा। हर माशरे में, एक सोसाइटी में एक कुछ तबका होता है जिसकी एक स्पेशल जगह होती है। डॉक्टर्स और लॉयर्स पूरी दुनिया में पढ़े लिखे समझे जाने आते हैं, लॉ के और इंसानियत के वो अलमबरदार होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे वकला आपको फायरिंग करते भी नज़र आएंगे, ख़ातून जजेस के ऊपर बेहुदा जुमले कसते भी सुनाई देंगे, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जो इंसान अपनी माँ बहन के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद काला कोट पहन कर हम समझते हैं कि हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हो क्या रहा है? ये एक प्रोफेशन की तजल्ली है कि माशरे की, इसमें हम बात करेंगे। 3-4 इश्यूज़ हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, कल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने जस्टिस फाइज़ ईसा की नाअहली के ऊपर बात की है कि क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन दिया था जिसमें उनकी बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था एसआई के ऊपर, तो ये एक हुई है उस पर पिटीशन रेजोल्यूशन कि उनको हटा दिया जाए आर्टिकल 2095 के तहत, आइन के तहत, क्योंकि उन्होंने ऐसी जसारत क्यों की। रिव्यू ऑफ अ डिसीजन इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जज का उस पर मुतालबा हटाना वो कुछ और बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने देखा नॉमिनेशन हुई और एक बलूचिस्तान से एक जो जज हैं उनका आखिरी मौके पे बड़ा अनएक्सप्लेन्ड विड्रॉल हुआ कि उनका नाम वापस ले लिया गया। एवाज़ जहरी साहब थे। अजीब उसके बारे में कन्फ्यूजन है, क्योंकि नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट है 2010, इसके मुताबिक चीफ जस्टिस और 6 जजेस पर मुश्तमिल है, और इसमें है कि जजेस तमाम को प्रोविंसेस से अपॉइंट होंगे, लेकिन इसके अंदर अभी सवाए बलूचिस्तान का इस वक्त कोई जज वहाँ पे नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही जज हैं, जस्टिस फाइज़ ईसा, जिसके ऊपर पंजाब बार काउंसिल जो सी है वो उनका मान रही है। मॉडल कोर्ट्स का झगड़ा, इस पर भी डिटेल में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आपसे अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ। और एक चीज़ पैनलिस्ट का तरफ से और भी बता दूँ कि बहुत बात हो रही है यहाँ पे अखलाकियात की और कानून की बालादरी की, और आज मैं आपको सुनाऊंगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो आज़म सवाती पे कुछ बात होगी कि इस मुल्क में हमारे पे आज़म सवाती क्यों मुसल्लत किए जा रहे हैं, और साथ ही 1-2 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा प्रोग्राम में कि जहां हम बिलियंस ढूंढ रहे हैं बाहर में, सिर्फ वजारत पेट्रोलियम में पिछले 10-12 साल में 2000 अरब रुपए का टीका किस तरह लगाया गया, कैसे लग रहा है, और अभी भी लगेगा अगर उस पर स्टेप्स ना लिए गए। क्या हो रहा है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अमानुल्लाह कंडरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। और हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। मॉडल कोर्ट्स के पहले तो ज़रा आ जाएँ, ये कंडरानी साहब आपसे ज़रा शुरू करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। ये जस्टिस फाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो ये इतना हाश टांस हो गया है, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। क्या है, किसी के कहने पे हुआ है, कहीं से हुआ है? ये किस तरह कि एक बार काउंसिल उठे, पंजाब बार काउंसिल, और सुप्रीम कोर्ट के जज का सर मांग ले इस बात पे कि उन्होंने बड़ा सख्त जजमेंट लिखा है। तो अब जजमेंट ठीक है, जजमेंट पे तो रिव्यू आ गया हुआ है। आपके साथ सैयद अमजद शाह साहब बैठे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, और वो बार काउंसिलों के फ़ैसलों के ऊपर अपीलेट फोरम भी हैं। वो उस करारदाद को किस नज़र से देखते हैं ये उसके डोमेन में आता है, उनको देखना चाहिए ज़रूर। और बाकी जहाँ तक काजी फ़ाइज़ की बात, फ़ाइज़ ईसा साहब की बात है, वो हमारे बलूचिस्तान के हैं,
ان کے والد نے پاکستان کی تحریک میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ قاضی صاحب کے ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے مزاج کے اندر جو بعض اوقات تلخی آتی ہے یا کچھ کہتا ہے، تو اس سے قطع نظر اس کے جذبات یا اس کے احساسات یا اس کے فیصلے یا اس کی رائے کے اندر کوئی بدنیتی نہیں دیکھی جا سکتی۔ البتہ اگر کسی فریق کو، جس میں ہو سکتا ہے میں خود بھی ہوں، کیونکہ ہم وکیلیں، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور اس کیس کے اندر بھی مجھ سے رابطہ ہوا ہے، تو اس لیے میں اس کیس کے مندرجات کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ فریقین کو اپنا موقف دینے کا حق ہے۔ سپریم کورٹ میں اگر کسی کے بارے میں عدالت نے کوئی رائے دی ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ عدالت کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کرے، اور میں چونکہ وکیل ہوں، میرے پاس ہر قسم کے کیس بھی آتے ہیں، شاید اس کیس کے اندر بھی میرا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہو، تو اس لیے میں بہت زیادہ اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ نہیں، آپ کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اس 209 کو اپلائی کرنے کے لیے شاید اس میں حصہ ہو آپ کا؟ نہیں، قطعاً نہیں، یہ بالکل غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں 209 میں یہ جو ججمنٹ آیا ہے، اس ججمنٹ تو ٹھیک ہے، ججمنٹ تو ٹھیک ہے، ججمنٹ تو ٹھیک ہے، ہاں ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، ججمنٹ کی بات کر 209 میں قطعی فریق نہیں ہوں، اور نہ میں نے کوئی یہ قرارداد نہ بلوچستان سے آئی، میرا تعلق تو بلوچستان سے ہے، نہ یہ قرارداد بلوچستان سے آئی ہے۔ چودھری حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، پنجاب بار کونسل کون ہے، اور جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے امجد شاہ صاحب، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے انہوں نے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ کہوں۔ البتہ میں اپنے معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ججمنٹس آتے ہیں، عارف صاحب یہ بتائیں وکیل کو ہر فریق ویری کوئکلی، میں ذرا یہ کیونکہ میں نے دوسرے مسئلوں میں زیادہ بات کرنی ہے، آپ کی جو کالے کوٹ کے ساتھ آج کل ایک سلسلہ بدماشیہ شروع ہو گیا، کوئی اشرافیہ ہے، کوئی بدماشیہ ہے، اس پہ زیادہ بات کرنی ہے۔ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ بار نے کر دیا ہے، پنجاب بار کاؤنسل نے، آپ تو رہے بھی ہیں، اس کے عہدیدار ہیں، آپ وائس چیئرمین رہا ہوں، وائس چیئرمین رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، جہاں تک آرٹیکل 209 کا تعلق ہے، یہ ججمنٹس کی بنیاد پر نہیں آنا چاہیے، نہ آتا ہے نہ لا ہے کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججمنٹ پاس کرنے کا سپریم کورٹ کے ججز کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہیں ججمنٹ پاس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ پاس کرنے، یہ کیا ہے، یہ بار کاؤنسلز کی ایگزیکٹیو کمیٹی بیٹھ کی، کیا یہ پالیٹکس ہے؟ نہیں، میں پالیٹکس میں آپ تھوڑا سا عرض کر دوں، یہ بار کاؤنسل اور باقی لائرز جو ہے، میں ان سے یہ آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ، کہ جو واقعی آرٹیکل 209 جہاں لگا وہاں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ کرپشن کرنے والے ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے خلاف ریفرنسز چلتے رہے، آج تک بھی ہے، لیکن کوئی کبھی مجھے پنجاب بار کونسل کی ریزولوشن نظر نہیں آئی، کسی کا بیان نہیں نظر آیا کہ جناب اس کو آپ فوری طور پر فیصلہ کریں، اور وہ لوگ الٹیمیٹلی ایک جج نے آ کے استعفیٰ دیا، اور باقی ججز جو ہے انہوں نے تو استعفیٰ بھی نہیں دیا، اپنا ٹائم پورا، ایک اور دو نے استعفیٰ دیا، باقی اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ سیاست چل رہی ہے، اور اس انداز میں ہمیں لائرز کو نہ آپس میں بٹنا چاہیے، نہ ان ایشوز پہ آنا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ بات تذلیل والی بات ہے، بار کے لیے کوئی اچھی عزت والی بات نہیں ہے کہ ہم تو شیلڈ ہیں ججز کے لیے، اگر ججز پہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو، کسی طرح کا کہیں سے کوئی یعنی ایسی قوت، یعنی ماورائی قوت کا ہے، تو ہمیں وہی یہ شیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے، چیف جسٹس صاحب نے ماڈل کورٹس بنائی، جی اس پہ ان کی پرفارمنس بھی، بلکہ امجد شاہ صاحب آگے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ناظرین کہ پچھلے 12 دنوں میں 1500 کیسز ہیں جو ماڈل کورٹس نے ان کو نپٹایا ہے۔ 116 ماڈل کورٹس بنائی تھی انہوں نے، 2 اسلام آباد میں، 36 پنجاب میں، 27 خیبر پختونخوا میں، 27 سندھ میں اور 24 نے۔ انہوں نے اس میں 1500 کیسز انہوں نے کیے ہیں، اور جس میں 642 مرڈر اور 881 نارکوٹکس کیسز تھے۔ سپیڈ کی گولی سے چل رہے ہیں سب کچھ۔ آپ کو پرابلم کیا ہے انجد شاہ صاحب؟ اگر فیصلے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے مولکوں سے بات ہوئی تھی، اس لیے کہ کیونکہ وکیل خوار نہیں کر رہے، لوگ خوار نہیں ہو رہے، فیصلے ہو رہے ہیں، وکیلوں کی دیہڑیاں نہیں لگ رہی، یہ پرابلم ہے؟ نہیں، آج آپ نے 4 لائرز کے کراچی بار نے لائسنس بھی کینسل کر دیے کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات سن رہے ہیں۔ نہیں، چیف جسٹس اس طرح سے ہے کہ یہ جو کیسز تھے، یہ رائپ اپ کیسز دیے گئے ہیں ان ماڈل کورٹس کو، اور غلط اعداد و شمار دیا جا رہا ہے۔ وہ تو بالکل کمپلیٹ کیسز تھے، ان میں یا اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز رہتی تھی یا آرگومنٹس تھے، وہ کر کے انہوں نے کہا جی ہم نے 10,000 کیسز ختم۔ اب اصل میں ایویڈنس شروع ہوگی جس وقت
تو پھر پتہ چلے گا ماڈل کورٹ کی کیا جو ہے وہ ان کی پروگریس ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈل کورٹس میں جس طرح سے ایس او پیز دیے گئے ہیں آپ سی آر پی سی کو رکھیں اور ان ایس او پیز کو رکھیں اور مجھے بتائیں کہ لیجسلیچر نے جو پروسیجر بنایا ہے ایک جوڈیشل یہ جو ہماری کمیٹی ہے یہ کمیٹی اس لیجسلیچر سے ابو کوئی لا بنا سکتی ہے اس کو جب تک پوری طرح سے جو چیپٹر 22A ہے اسی طرح چیپٹر 25 کے تحت ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے جو اس وقت ماڈل کورٹس میں کام چل رہا ہے ایک طرف 2 وکیل ایویڈنس رکھا رہے ہیں دوسری طرف سٹیٹمنٹ آف ایکیوز ہو رہا ہے اور تیسری طرف جج صاحب آرگومنٹ سن رہے ہیں. اب یہ مرڈر کیس کے لیے یہ والی صورتحال جو اس وقت ماڈل کورٹس میں کام چل رہا ہے یہ بالکل چیپٹر 25 کی جو یہ چیز چیف جسٹس آف پاکستان چیف 4 عدالت ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو وکیل بھی ہیں سینئر ترین جج بھی ہیں ان کو نہیں پتا صرف آپ لوگوں کو پتا ہے ان کو نہیں پتا یہ بات. بات یہ ہے کہ اب آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے. کیوں کریں گے یہ 1500 نہیں مجھے ریزن بتائیں نا اگر آپ کہتے ہیں آنکھیں بند کریں چیف جسٹس کو کیا فائدہ ہے اس پہ آنکھیں بند کرنے کا 4 چیف جسٹس کو کیا فائدہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آگے ہوں 6 مہینوں میں میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو یاد رہے لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جو پروسیجر پرووائیڈ کیا ہے آپ کے اسٹیچوٹ نے جو آپ کے قانون نے اس سے ہٹ یہ تو بڑا میں 2 چیزیں ایز اے لے میں پوچھ لوں آپ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا اور جو 4 چیف جسٹسز ہیں وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ جو آپ لوگ ہیں یہ صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پرفارمنس دکھانے کے لیے اتنی بڑی قانونی ڈیویشن کر رہے ہیں. نہیں ہم تو صرف بار جو ہے بار صرف آئین کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ ہیں رول آف لا کے ساتھ اس قانون کی امپلیمنٹیشن بار رول آف لا کے ساتھ ہے بار رول آف. ایک سیکنڈ پروڈیوسر صاحب ذرا یہ پہلے ایک پیکج چلائیے گا جو یہ بھی سول جج شائستہ کنڈی کے ساتھ ہوا ہے ذرا وہ بھی چلائیں جو فائرنگ ہوئی ہے وہ بھی چلائیں پھر میں بات کروں گا کہ جو آپ کے یہ راجہ یاسر شکیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی فیمس ابھی آتے ہیں نہیں ابھی آپ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں نا لیٹ می پلیز ٹیل می کہ اس پہ رول آف لا پہ آپ نے کیا کیا ہے یہ 2 پیکج چلائیں ذرا. کیس کی سماعت کے دوران مرضی کی تاریخ کا مطالبہ جج کا انکار وکلا آپے سے باہر. اسلام آباد کچہری میں وکلا گردی کا واقعہ سامنے آ گیا. سول جج شائستہ کنڈی نے مقدمے کی تاریخ 15 دن بعد دی تو وکلا بھڑک اٹھے. تلخ کلامی پر جج کی عدالت کو تالا لگوا دیا. اسلام آباد بار نے جج کی عدالت کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. بار کے وکلا کہتے ہیں کہ جج شائستہ کنڈی سختی سے پیش آئیں. آئندہ کوئی وکیل ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فرام ماجبین ہم نیوز اسلام آباد. اچھا وہ ذرا 3 اپریل والی بھی اچھا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو سول جج والی صاحبہ تھیں یہ کورٹ کے اندر تھی جب تالا لگا اور میں وہ بات ریپیٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے کتنا پوچھا کہ اگر بار کا کوئی بندہ آ گیا تو کیا میں کھڑی ہو جاؤں جو اس کے جواب میں بہودہ جواب دیا گیا کہ آپ ہاریزونٹل لیٹ جائیں یا واٹ ایور. یہ زبان کا استعمال ہو رہا ہے کیا کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ کر سکتا ہے اور یہ بیکاز نمبرز آف اسٹرینتھ ہے. یہ اب آپ دیکھ لیں اسکرین پہ جو چل رہا ہے یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے ججز یہ وکلا بڑھتے مانگ رہے ہیں اپریل کا ان کے اب دیکھیں نا اب یہ ایک چیز آپ بتاتے ہیں ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیے پنجاب بار کونسل نے اس کو آپ نے نہیں بتایا اس کو میڈیا کا کام ہے کہ جو بھی ہوا آپ کا کام ہے کہ دونوں کا موقف دینا. شاہ صاحب آپ مجھے بتا دیں نا میں آپ کا موقف لے رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں سسپینڈ ہوا اس کے بعد کیا ہوا. میں تو گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں آپ لوگ ایک بار سسپینڈ کرتے ہیں. ملتان والا جب ایشو ہوا لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تختیاں توڑی گئی سب کچھ بعد میں صلح نامہ ہو گیا. فائرنگ ہوئی مجھے بتائیں کیا ہوا. فیصلہ آباد میں ڈی سی کو کرسی سے اٹھا کے باہر لے گئے عدالت کا پورا گھیراؤ ہو گیا. کیا ہوا اس کے بعد 2 دن کے لیے سسپینشن اینڈ دیٹس اٹ. آپ مجھے اجازت دیں سر حکم. ہماری جو ڈسپلنری کمیٹیز ہیں ڈسپلنری کمیٹیز اپنا کام کرتی ہیں اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ ٹریبونل میں جاتا ہے جہاں پر لائسنس منسوخ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جج صاحب بیٹھتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کی جو پاکستان بار کونسل کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے میں اس کا ممبر ہوں. اس کمیٹی نے ابھی آصف یہ عظمت سعید صاحب اس کے ممبر بنے ہیں تو کوئی میٹنگ ہوئی ہے ورنہ 8 سال سے میٹنگ نہیں ہوئی. وہ کنوین کون کرتا ہے؟ جج صاحب کرتے ہیں. جج صاحب سپریم کورٹ کے جج صاحب کرتے ہیں. اس وقت
جو اس وقت آپ کے پیونی جج ہیں وہ ٹریبونل جو پاکستان بار کونسل کا ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں. آج تک 8 سالوں میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ڈسپلنری کمیٹی میں اپنے وکلاء کے خلاف تمام ایویڈنس ریکارڈ کر کے ٹریبونل میں بھیج دیتے ہیں. اب ٹریبونل کی میٹنگ نہ ہو, وہ ججز کام نہ کریں, تو اس پر بھی آپ وکلاء کو ہی کہیں کہ انہی کی غلطی ہے. چلیں میں تو ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں. چلیں میں لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی ہمارے ساتھ ہیں پریزیڈنٹ صاحب, ان سے بات کر لیتا ہوں. میرا تو خیال یہ ذرا بتائیے حفیظ الرحمان صاحب, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جج صاحب اس لیے نہیں بلاتے, کمیٹی کی میٹنگ ان کو اپنی عزت پیاری ہے, اور شاید ان کو وکلاء کہہ دیتے ہوں گے کہ آپ اس مسئلے کو لٹکا دیں, برنر پہ پڑا رہنے دیں, نہ آپ کو کچھ کرنا پڑے نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے, مٹی پا دیو تاکہ گل نہ باہر نکلے. ورنہ کیوں جج نہیں بلائیں گے؟ کس جج کو شوق ہے اپنی بےزتی کروانے کا یا اپنے کلیگ کی بےزتی کروانے کا؟ میں نے آج تک مجھے ایک چیز سوال میرا یہ ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں, لاہور ہائی کورٹ کے واقعات ہوئے, فیصل آباد کے واقعات ہوئے, اسلام آباد کے واقعات ہوئے, مجھے آپ بتا سکتے ہیں آج تک کتنے وکلاء کے لائسنس کینسل ہوئے پرماننٹلی؟ مجھے ایک نمبر بتا دیں. جی آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینڈنگ ہی رہے گا سر انشاءاللہ. ہیلو جی فرمائیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لاہور میں جو آپ نے واقعات بتائے ہیں, اس میں ایک کینٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک وکیل صاحب نے زیادتی کی, اس کا بھی فوری لائسنس سسپینڈ کیا پنجاب بار کونسل نے, اور تمام وکلاء نے اس کو کنڈیمڈ کیا. اسی طرح فیصل آباد والی جو فائرنگ کی بات کی, ان کے لائسنس سسپینڈ کر کے فوری طور پہ سسپینڈ ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اس سے زیادہ پاور سر کینسل تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹریبیونل کو بھیج دیجیے. سسپینڈ نہیں, وہ ٹریبیونل کرتا ہے, فائنل اس کو ڈیسائیڈ جو ہے وہ ٹریبیونل ہی کر سکتا ہے. اور کیونکہ اس میں ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں نیچے, پنجاب بار کونسل کے جب جو ٹریبیونل ہے, اور جو پاکستان بار کے ٹریبیونل ہے اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اپنے جو عدالتی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اب لاہور میں ان کا اگر ٹریبیونل ہونا ہے تو وہ ملتان میں ان کی ہو جاتی ہے پوسٹنگ, وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور بہاولپور چلے جاتے ہیں یا پنڈی. تو جس وجہ سے یہ ڈیلے جو ہوتا ہے وہاں پہ میٹنگز نہیں ہو پاتی, تو اس وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. ادروائز جو بھی پروفیشنل وکیل ہیں, ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو تشدد کی سیاست کرتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں, ججز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ہم بالکل ان کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی جج صاحب نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہے تو اس کو پراپر طریقہ ہے, اس کی کوئی کمپلینٹ فائل کریں, نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں. میرا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے. تو اگر یہ نظام ایسا ہے, یہ آپ ٹریبیونل کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, تو چوائس صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹریبیونل کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے سالوں سے چینج نہیں ہو رہا, تو آپ لوگ اس کو چینج کیوں نہیں کروا لیتے کہ یہ ٹریبیونل کام نہیں کرتا, اس میں تو لٹکے رہتے ہیں معاملات؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا. کینسل آج تک کسی کا لائسنس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی پاسٹ میں ماضی میں بہت سارے ایسے ہیں کہ ایسے جن میں لائسنس کینسل ہوئے ہیں. سر آپ کوئی مجھے کوٹ کر سکتے ہیں میں نے کیا جن کی, اور کب ہوا تھا؟ جی لیکن وہ ایسے ہیں جس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے منظور دھدرا والے کیس میں. وہ تو میں 90s میں تھا, 90s مطلب آخری جو لائسنس کینسل ہوا 90s میں. ایک بات آپ ذرا یہ بھی مجھے یہ وکلا گردی پہ بتائیں. نہیں, میں آپ کرپشن یا وہ چھوڑیں آپ. لفظ وکلا گردی بھی میرے خیال انتہائی توہین امیز ہے. کبھی آپ نے یہ سوال, ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, کبھی یہ پوچھا ہے سوال کہ آرٹیکل 209 کے تحت کتنے ججز جو تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے, کون سے جج نکلے؟ اگر وکیل کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو جج کو کون ڈالے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں تو آپ پوچھتے نہیں ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ وکیل ہے, کہ ہر طرف سے سر کہاں مظلوم ہے؟ ایک سیکنڈ, آپ نے وکلا نے تختی لگائی ہوتی ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ, گاڑیوں کے آگے پیچھے مجھے بتا دیں کیوں لگائی ہوتی ہے؟ کوئی ٹریفک پولیس والا روک لے, اس کی جو بے عزتی ہوتی ہے, جو اس کی وردیاں پھٹتی ہیں, لاہور میں ویڈیوز چل رہی ہیں. اچھا, یہ جو آپ اسلام آباد کی جج کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ یہ جج صاحبہ جو ہے ان کے خلاف پہلے بہت زیادہ شکایات ہے, یعنی اتنی توہین امیز انداز میں یہ مخاطب ہوتی ہے, اور کبھی یہ چیف جسٹس کو یا باقی لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا. تو اس کا پروسیجر ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تالا لگا دیں گے, مطلب کہ کالا کوٹ بدماشی کا لائسنس ہے. نہیں, تالا نہیں لگنا چاہیے, لیکن اگر یہ ہوتا, آپ کو ایک اور بات بتاؤں, امتحان میں فیل ہونے والے لوگ ججز بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, اور یہ کون بٹھانے والا ہے؟ اگر امتحان میں فیل ہونے والے ججز اور نااہل ججز نہ بیٹھے ہو کرسی, کون بٹھاتا ہے؟ عدالت بٹھاتی ہے, چیف جسٹس بٹھاتے ہیں. یعنی
عدالت بٹھاتی ہے یہ ججمنٹ کے نتیجے میں آپ نے کب پٹیشن کی ہے اس کو چیلنج کیا؟ پٹیشن کا رزلٹ یہ آیا، میں نے پٹیشن جو کی تھی اور جو چلتی رہی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلے ایک سیکنڈ راجہ یاسر صاحب کے خلاف سارے راجہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ. جج صاحب اسلام آباد جو ہے نا جی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یہ بار اور بینچ کو لڑانے میں اس کا سب سے اور ایک اور بات سیشن جج اسلام آباد کا سارے ججز جو تھے یہ شخص آج تک ایک شاہ صاحب ابھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کس طرح بتائیں اس طرح سے ہے کہ جس وقت بھی کوئی وکیل اور جج ان کا آپس میں کسی جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے تو اسی وقت پریزیڈنٹ اور ڈسٹرکٹ جج بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. اور اس وقت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سارے ججز وہاں اکٹھے ہو کے آ گئے اس جج کے پاس. یعنی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ججز کی یونین ہے واٹس ایپ گروپ اگر آپ تالے لگائیں گے اسلام آباد کے ججز نے ہڑتال کیوں کی؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ بلکہ انہیں حالت شہری دی گئی کہ آپ ہڑتال کریں. کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ پورے اسلام آباد کی کمیونٹی کے لوئر جو ہیں پورا بچوں کا پارک اور وہ ساتھ پارکنگ لے کے اس پر دفتر بنا لیں؟ دنیا میں یہ ہوا ہے کہ دنیا میں ایک سیکنڈ اب سن لیں. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ صاحب مجھے بتائیں آپ نے ناجائز زمین پر قبضہ کیا کہ نہیں کیا؟ میری بات سنیں. اسلام آباد میں آپ نے ناجائز بنائے کہ نہیں بنائے؟ آپ اس طرح سے جواب سے بھی فون مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک جملہ کہنے دیں. کوئی کیپٹل ایسا بھی ہے آپ کیپٹل بناتے ہو اور وہاں کچہری کے لیے جگہ نہیں رکھتے اور باتھ روم میں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کٹھے ہو جائیں. کہاں جائیں گے؟ نہ اس کا مطلب ایک سیکنڈ یہ پہلے اس کو طے کر لیں, یہ کانسیپٹ آف لا کلیئر کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی جگہ نہیں بنائی, ان کے کیبن نہیں بنائے, ان کو یہ قانونی حق مل گیا وکلا کو جو پارکنگ لاٹ پہ بدماشی سے کمرے بنا لیں. اور اگر بدماشی نہیں تو اور کیا ہے, پولیس گئی آپ نے بھگا دیا, کوئی کارپوریشن والے گئے آپ نے بدماشی سے بھگا دیا. کمال کر رہے ہیں. پوچھنے والا ہے کہ ابھی تک یہاں آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہائی کورٹ مکمل نہیں ہو رہی, آپ اس کے لیے جگہ نہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے جگہ نہیں منتخب کر رہے, تو آپ کیا پبلک پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں گے؟ سر یہ پرابلم آتے ہیں اس وجہ سے. آپ لا کے آفیسرز ہیں کہ آپ لا کے افینڈرز ہیں. شروع کر دیں گے, یونین بنائیں گے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا. مالک صاحب ایک چھوٹی سی بات, آپ میرے کرائے دار ہیں اور میں نے درخواست آپ کے پاس دی ہے بے دخلی کی, اور آپ اس درخواست کو سن بھی رہے ہیں اور آپ ہی اس پہ فیصلہ بھی کریں گے. یہ عدالتیں جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں, ان کے خلاف مالکوں کی پٹیشنیں پڑی ہیں, کرایہ یہ نہیں دیتے. جو عدالتیں ہی بدماشی کی بنیاد پہ دیکھیں نا بغیر اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی میں تو ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آپ تو بالکل میری بات کو ثابت کریں. اگر کوئی جج غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رائٹ مل گیا کہ آپ بھی چار غلط کریں. ہمیں رائٹ نہیں ملا, ٹھیک ہے نا. اگر گورنمنٹ نے, جو مجھے چوہے صاحب نے عجیب لاجک دی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے آپ کو فیسلٹیز نہیں دی تو اب جوڈیشری کو خداوند سے رائٹ آ گیا ہے کہ ہم خود ہی قبضہ کریں گے زمین پہ, خود ہی دفتر بنا لیں گے, خود ہی ہم یہ کر. اور کیا ہوا پنجاب کے چہری میں اسلام آباد میں؟ آپ کو ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ یہ نہیں ہوا. ایک سیکنڈ, آپ اگر ایسا پروگرام کرتے نا کہ یہ مسئلہ جو ہے کیوں پیدا ہو رہا ہے, اس میں ججز اور وکلا سب کے بارے میں اور گورنمنٹ چوہے صاحب ابھی آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ججز آپ کی مقدمی آپ کی مرضی سے فیصلے کریں, ہم آپ کی مرضی کے مطابق پروگرام کریں. نہیں پروگرام نہیں, میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ بات آپ کر کے اس کے بعد جواب بھی نہیں لینا چاہتے. میں بھی لیتا ہوں چوہے صاحب, میں پورا ٹائم دیا گا. کیسے ہو سکتا ہے ذرا ایک سیکنڈ سر, ہمارے ساتھ یاسر صاحب بھی آ گئے ہیں. راجہ یاسر ایڈوکیٹ ہے, فون پہ میرے ساتھ ہیں. یہ ان کی پہلی بہت ان کو مشہور ہوا تھا جب ان کی فوٹوگراف چھپی تھی ممتاز قادری صاحب کا منہ چومتے ہوئے جب ان کو سزا ہو گئی تھی. خیر وہ تو دیٹس اندر کنٹروورسی کہ وہ ایک لائر کا کیا سین ہے. راجہ صاحب یہ کس طرح جائز کرتے ہیں جو آپ نے ہڑتال کروا دی اور جج کا کمرے کو تالا لگا دیا کیونکہ آپ کی ان سے غلط فہمی ہوئی یا واٹ ایور, یہ کس قانون کے تحت کیا آپ نے؟ راجہ صاحب چاہے دوبارہ کنیکٹ کریں, یہ کٹ گیا. جی ایک سیکنڈ کنرانی صاحب, ذرا بات تو ابھی سپریم کورٹ کی تو نہیں ہے لیکن آپ سینئر لائر ہیں, یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ اگر ججز غلط کر رہے ہوں, میں مانتا ہوں بڑی ججز پہ بھی ہمیں پرابلمز ہیں, کیا وکلا کے رویے آپ ان کو کنڈون کرتے ہیں, اور کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ اتنے عرصے میں ایک بھی وکیل کا کانڈکٹ کے اوپر یہ
بدماشیاں کرنے پہ یا ہڑتالوں پہ یا بےہودہ پن پہ کسی کا لائسنس آج تک کینسل نہیں ہوا. یہ حسن اتفاق ہے, وہ بھی ججز پہ ڈال دی ہے کہ وہ ٹریبیونل نہیں بیٹھتا, اس لیے نہیں ہوتا. محمد مالک صاحب, آپ نے بہت سارے موضوعات کو مکس کیا ہے, مگر میں چاہتا ہوں جن کی امپارٹنس پہلے ہے اس سے پہلے بات کی جائے. جو ہمارے آپس کے معاشرتی معاملات ہیں اس میں جو ٹالرنس کی کمی ہے اس پر الگ بات کی جائے. تو آپ نے پہلے قاضی صاحب کی بات کی. دوسری جو بات, سب سے بڑی بات جو اس وقت چل رہی ہے وہ ماڈل کورس اور سیکشن 22A CRPC A اور B. تو اس پر عرض کروں میں, اس میں ایشو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 203 ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹس جو ہے ان کے سب آرڈینیشن میں ہیں سب-آرڈینیٹ کورٹس. سپروائزری جورسڈکشن جو ہے ہائی کورٹس کا ہے. میں ادب سے عرض کروں گا آنریبل چیف جسٹس پاکستان اور آنریبل ججز آف سپریم کورٹ سے کہ مجھے آئین میں بتائیں آرٹیکل 184, آرٹیکل 185, آرٹیکل 186 کے علاوہ ان کے پاس وہ کون سے اختیارات ہیں جو وہ ملک میں عدالتی نظام کے اندر استعمال کر رہے ہیں. آرٹیکل 184 ان کو اختیار دیتا ہے سب آرٹیکل 3 کہ وہ از خود کارروائی کریں اور کسی معاملے کا نوٹس لیں. 185 کے تحت ان کو اختیار حاصل ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے یا ٹریبونل کے فیصلے کے اندر ایک اپیلیٹ فورم کے طور پر اپیل سنیں. اور 186 کے تحت سر سمپل رکھیں, عام آدمی کو نہیں پتا, میں عدالت میں نہیں ہوں, ذرا آسان لفظوں میں بتائیں کہ اعتراض کیا آپ کو. سیکشن کا تو مجھے نہیں ہے, عوام کو تو نہیں پتا. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے پاس آسان الفاظ سنیں تو صحیح, آپ سنیں تو جی فرمائیں. آپ تو خود ہی بحث کر رہے ہیں. آپ میری بات سنیں, میں سپریم کورٹ کا صدر ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میری بات کو پوری سنیں تو صحیح. میں نے آپ اگر جھگڑا کرنا ہے جس طرح آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں صرف مجھے بات تو سنیں نا, آسان لفظوں میں بتا دیں. بات تو سنیں نا, آپ اسی بات پر میں نہیں کرتا ہوں بات, آپ خود نہیں نہیں کریں صاحب, آسان لفظوں میں بتائیں کہ اعتراض کیا ہے. سیکشنز کا مجھے نہیں پتا, عام لوگوں کو سیکشنز کا نہیں پتا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ان کا میں مختصر کر دیتا ہوں. نہیں وہ کرتے ہیں, وکیل آدمی ہیں. پھر میں ایک ہی بات بتا دوں, سنیں کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے عدالتی نظام کو ایک انتظامی طریقے کے مطابق درست کرے. سمپل ایز دیٹ. بس یہ سمپل. سپریم کورٹ کوئی اختیار نہیں ہے, میں چیلنج کرتا ہوں. یہ جوڈیشل میکنزم پالیسی غیر آئینی, غیر قانونی ہے. اور یہ جو جس طرح لاج کمیشن انہوں نے بنایا ہے, یہ انہوں نے اپنے لیے ایک فورم بنایا ہے تاکہ اپنی نمائش کر سکے انتظامی طور پر. چونکہ وہ عدالت میں اپنی نمائش نہیں کر سکتے, انہوں نے لا کمیشن غیر ضروری طور پر, غیر قانونی طور پر حکومت سے فرمائش کر کے اپنے لیے ایک جگہ بنائی ہے تاکہ وہاں بیٹھ کر پریس کو مخاطب کرے, وہاں بیٹھ کر قوانین کے بارے میں تجاویز دیں. تو قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے, لا کمیشن کا کام نہیں ہے. لا کمیشن ان کا ایک ذیلی ادارہ بنایا ہے جوڈیشری نے اپنے لیے, یہ غیر قانونی, یہ نمائشی ادارہ ہے. اس نمائشی ادارے کو ختم ہونا چاہیے, یہ فساد کی جڑ ہے. اور یہ جوڈیشل میکنزم پالیسی ہے, یہ فساد کی جڑ ہے جو چودھری افتخار صاحب نے 2009 میں بنائی تھی اپنی نمائش کے لیے. معذرت کے ساتھ میں اس کا احترام کرتا ہوں, مگر انتہائی غلط کام کیا ہے. پاکستان جب سے بنا دنیا میں ایسا کوئی پالیسی ہے جوڈیشل میکنزم کی, یہ ہائی کورٹس کا کام ہے. آج بھی میں یہ عرض کروں گا, یہ معاملہ جو آج چل رہا ہے یہ ہائی کورٹس کے حوالے کیا جائے. ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں, بلوچستان کے اپنے حالات ہیں, کے پی کے اپنے حالات ہیں, سندھ کے, پنجاب کے. تو ہائی کورٹس کا کام ہے, جو ہائی کورٹس کا اپنا کام ہے وہ کام ان کو نہیں کرنے دے رہے, نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دے رہے ہیں. آرٹیکل جو ہے 175A کے اندر 19ویں ترمیم انہوں نے کروائی ہے, یعنی پارلیمنٹ کے اوپر بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں, وکیلوں کے اوپر بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں. یہ خدا کی مخلوق تو نہیں ہے, ان کو لوگوں نے بنایا, یہ عرش سے تو نہیں آئے, ان کا ہر فیصلہ صحیح ہے. تو میں بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیں نا کرانی صاحب, یہ جوڈیشل جرگہ ہے, قانونی کوئی ادارہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے جس طرح. اب دیکھیں نا کناری صاحب, اب آپ نے بات کی نا, ہمیں بھی سمجھ آئی, باقیوں کو بھی سمجھ آئی. میں اس لیے آپ کو میں کاٹ نہیں رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ آسان لفظوں میں ایک سمپلیفائی کر کے بتا دیں. حفیظ صاحب یہ بتائیں, ایز بار لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, آپ اس سے جرگہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں جوڈیشل جرگہ. ٹھیک ہے, جرگہ ہے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے. جی چوہدری صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ مالک صاحب میں بڑا آسان طریقے جی مالک صاحب میں بڑے آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ جب پولیس کے پاس لوگ اپنی ایک FIR درج کروانے کے لیے جاتے تھے, SHO ان کی بات نہیں سنتا تھا, ان کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کرتا تھا,
تو اس کے لیے یہ 22A اور 22B کو بنایا گیا کہ تاکہ لوگ عدالت سے اس ایس ایچ او کے خلاف کوئی اپنا آرڈر لے سکیں اس اپلیکیشن کے اوپر، اور ایس ایچ او کو ڈائریکشن دے دیں کہ وہ اس کی اپلیکیشن پہ ایف آئی آر درج کر دے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ اگر کوئی بھی افینس ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے کمپلیننٹ کو ہوتا ہے اور بینیفٹ جو ہے ملزم کو ہوتا ہے۔ تو ایس ایچ او کے پاس اگر اپلیکیشن پڑی رہتی تھی تو اس کا جتنا بھی ڈیلے ہوتا ہے اس کا نقصان جو ہے وہ جو ملزم پارٹی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور جو کمپلیننٹ ہے اس کو نقصان ہوتا تھا۔ تو وہ فوری طور پہ جسٹس آف پیس کے پاس چلا جاتا، اپنی اپلیکیشن کے ساتھ پٹیشن فائل کرتا۔ صحیح ہے، اس میں تو لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، اور اس پہ مجھے ایک چیز چوہی صاحب آپ بتا دیں، پھر میں نے میرے ساتھ راجہ یاسر بھی ہیں، بڑی مشکل سے فون کنیکٹ ہو رہا ہے، وہ سبجیکٹ چینج ہو جائے گا لیکن میں چاہتا نہیں کہ وہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آ کے آپ سے پوچھنا ہے کہ 29 کو تو انہوں نے سیشن بلایا ہوا کمیٹی کا دوبارہ، اپریل 29 کو چیف جسٹس نے، تو پھر ہم ہڑتالیں کیوں ہو رہی ہیں؟ 29 تک انتظار کر لیتے تو اس پہ بات ہو۔ میں آپ کو عرض کروں یہی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ بات سن لیں جی چوہدری صاحب ایک سن لیں، جی فی صاحب میری اگر بات سن لیں سر، اگر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے ہمیں بلایا اور وعدہ کیا کہ جی ہم اس کو بالکل وہ اوریجنل شکل میں لے آئیں گے، اس میں چینج کر دیں گے، لیکن بعد میں جو اس کا فیصلہ آیا تو ٹوٹلی وہ جو طے کیا گیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا، جس وجہ سے ہمیں دوبارہ سے پھرے تھے۔ ادروائز ہم نے تو بڑی آپ کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا، بات مانی گئی ہے لوگوں کو مسئلے جی پہلے اس سے پہلے ایک دفعہ بلایا اور وعدہ کیا گیا کہ جی اس کو بالکل مشاورت 28 مارچ کو باقاعدہ وعدہ کیا گیا کہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ ہم سب سے رائے لی گئی، یہ ہمارے امجد شاہ صاحب بھی اس میں موجود تھے، تو ہم وکلاء نے تو لوگوں کو مبارکباد دی کہ جی ہمارا مطالبات مانے گئے، ہم نے اسٹرائک کو بند کر دیا۔ لیکن جب وہ فیصلہ آیا تو پھر وہ اس میں تھوڑی سی چینج کر کے کہ جی ایس پی کے پاس ہی جانا پڑے گا آپ کو، لیکن وہ 7 دن کا ٹائم دے دیا کہ ایس پی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے ودن 7 days، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے ادر کوئی ریمیڈی ہے جو اویل کر۔ ٹھیک ہے چلیں اس میں میں واپس آتا ہوں۔ میرے ساتھ کیونکہ میں نے 2 سبجیکٹ ساتھ چھیڑے ہوئے تھے، تو راجہ یاسر شکیل صاحب ایڈوکیٹ ہے میرے ساتھ، جنرل سیکریٹری اسلام آباد بار ایسوسیشن۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ راجہ صاحب یہ ذرا مجھے آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے عدالت کو تالا لگا دیا، شائستہ کنڈی جو سول جج ہیں ان کی عدالت کو، جو بھی ہوا یہ کس بیسس پہ، کس قانون کے تحت، کہ سوائے طاقت کے کچھ اور بھی اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ جی سر، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا سر، کہ ابھی آپ نے ایک وکلاء گردی کا لفظ لکھا ہوا ہے، بلا تحقیق جو ہے وہ ایک ہمارے خلاف ایلیگیشن لگائی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے یک طرفہ موقف سنا تھا، 2 طرفہ موقف سننا چاہیے تھا آپ کو، اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرتے۔ اس خاتون چلے یہ تو آپ مجھے فیصلہ کرنے دینا، میں نے کیا بات کرنی ہے، اب اپنی بات بتائیں آپ مجھے، آپ کائنڈلی اپنی بات بتائیں، آپ کا موقف سننے کے لیے مجھے اب یہ نہ بتائیں کہ میں نے کیا لفظ استعمال کرنا ہے، مجھے پتا ہے، میں تو بلکہ ٹیلی ویژن پہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو آپ نے عدالت میں کیے ہیں، میں وہ ٹیلی ویژن پہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ استعمال نہیں کیے کسی نے عدالت کے اندر کوئی ایسا، پھر کائنڈلی بتائیں، مجھے بتائیے کائنڈلی کیا ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 4-5 سال سے اس خاتون جج کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور سیشن جج صاحب نے کیا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ ہم پچھلے 4-5 سال سے ہر سال اس خاتون جج کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ آج آپ آئیں میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیشن کورٹس کے اندر اس کے خلاف کتنی ٹرانسفر کی اپلیکیشنز، جن کے اندر صرف ایک ایلیگیشن ہوتی ہے کہ اس خاتون کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، کلائنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا، سیشن ججز صاحبان نے کیا کیا، کچھ ہی نہیں ہوتا سر۔ اب جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہوا ہے، یہ آپ نے جو ابھی جو فوٹیجز چلائی ہیں، ابھی جو ویڈیوز چلی ہیں وہاں پہ، یہ اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ بالکل نہیں ہے، یہ کوئی اور فوٹیجز وہاں پہ چلائی نہیں، ہم نے وہ فوٹیج اور تھی، آپ کا ہم نے تالے والی جو فوٹیج دکھائی ہے وہ اس کا عدالت ان کا کمرہ تھا، اس کی فوٹیج وہ تھی، ہم 2 ڈیفرنٹ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے ان کا عدالت دکھائی ہے بند۔ اس کو بھی چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، وہ خاتون میں بہت مسئلے ہوں گے، میں کہتا ہوں چلیں آپ ان کو در بدر کر دیں، نکال دیں پاکستان سے، وہ قانونی طور پہ علیحدہ بات ہے۔ یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ عدالتوں کو تالے لگائیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح ہلا گلا کریں؟ مجھے وہ سمجھا دیں۔ ہم نے دیکھیں جی بالکل ہلا گلا نہیں کیا۔ اس خاتون نے جب ایک وکیل صاحب کا چھوٹا سا ان کے ساتھ ان خاتون کا مسئلہ ہوا تو میں خود وہاں پہ گیا۔ سر یہ خاتون اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے راجہ صاحب، یہ ایک سول جج کا عدالت میں لائر سے مسئلہ ہے، یہ خاتون آدمی سے نکل جائیں، یہ اس لیے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہ ایشو ہے ایک سول جج کو آپ نے تالا لگایا، وہ خاتون ہے یا مرد ہیں، irrelevant بات ہے۔ سول جج کو جو تالا لگا انہی کی اپنی کورٹ کا تالا ہے، چابی بھی انہی کے پاس ہے،
اور سیشن جج صاحب نے اپنے ہی اہلکار سے چابی لے کے اس تالے کو کھولا ہے. آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں ان سے. ہم نے بالکل ان کو یرغمال نہیں بنایا. دوسری سائڈ سے باہر نکلنے کا راستہ موجود تھا اور وہ دوسری سائڈ سے باہر دوسری سائڈ سے جج باہر کیوں جائے دوسری سائڈ سے جج باہر؟ گزارش سن لیں. یہ آپ کسی اور دنیا میں ہیں؟ جج کیوں کمال کر رہے ہیں آپ؟ مجھے میڈیا اگر یک طرفہ بات کرے گا، میڈیا اگر نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میری سوال کا جواب دیں کائنڈلی. اگر میں نے یاسر صاحب بات سنیں، یاسر صاحب اونچا نہ بولیں، میری بات سنیے کائنڈلی، میری بات سنیں. اگر مجھے یک طرفہ ہوتا تو میں آپ کا نام لے کے جو مرضی کہتا میں آپ کو دعوت نہ دیتا. میں آپ سے 3 سوال کیا، ابھی آپ نے مجھے کہا ہے دوسری طرف سے راستہ تھا وہ چلے جاتی. بھئی جج اپنی عدالت کے پچھلی سائڈ سے کیوں جائے؟ وہ تالا کس کا تھا؟ تالا کورٹ کا تالا ہے، چابی بھی انہی کے پاس ہے. تالا کورٹ کا تالا تھا، چابی بھی انہی کے پاس ہے. سیشن جج صاحب نے اپنا تالا خود کھولا جا کے، اپنے اہلکاروں سے کہا کہ ٹھیک ہے جی تالا کھول دو. اب یہ تالا ہمارا لگانے والی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور یہ جو نازیبا الفاظ والی آپ بات کر رہے ہیں، اس خاتون نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہمارا موقف آپ سن لیتے، اس کے بعد اپنا موقف پیش کرتے. ہم نے بالکل اس کی کورٹ کو اس طرح سے تالا نہیں لگایا جس طرح سے آپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس خاتون کے خلاف بہت سی شکایات ہیں. وہ خاتون آج سے نہیں، پچھلے ہر سال جو پریزیڈنٹ آتا ہے اس کے خلاف شکایت لے کے سیشن جج کے پاس جاتا ہے. بے شمار اس کی اپلیکیشن جو ہیں وہ وہاں پینڈنگ. تو آپ اپلیکیشن ڈال دیں ان کے خلاف ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کہ خاتون دیوانی ہے، پاگل ہے، واٹ ایور، جج بننے کے قابل نہیں ہے، وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ آپ ہلا گلا کورٹ میں کریں، تالے لگائیں، جج پچھلے دروازے سے جائے، یہ ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا. سر احتجاج وکیلوں کا کیا طریقہ ہے کہ ججز کو عدالت سے بھگانے سے احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے؟ ایک سنگل جناب گزارش سن لیں کہ ایک سنگل کیس میں نے سیشن جج کو رپورٹ نہیں ہونے دیا. آئے دن یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں کورٹس کے اندر کہ ججز اور وکلاء کے آپس میں مسائل ہوتے رہتے ہیں. میں ان کو وہیں پہ حل کروا کے ایک سنگل آپ پوچھ لیں سیشن جج صاحب سے کہ آپ کو کبھی کیس کوئی رپورٹ ہوا ہو. یہ چلیں رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا، تھینک یو سو مچ. اب شاہ صاحب کیا میں اس بحث پہ بحث کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں دروازہ پیچھے تھا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کریں، ہم نے احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج ججز کا جو دروازہ ہوتا ہے کورٹ کے لیے وہ الگ ہوتا ہے، وہ عام دروازہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے چیمبر. چلیں مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، پہلے میں بہت ڈیلے کی ہوئی تھی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ان دا مین ٹائم یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میرے پاس بالکل آخری 4 منٹ ہیں تو میں سروں سے ایک ریکویسٹ کروں گا. کنڈرانی صاحب آپ سے ریکویسٹ شروع کرتا ہوں، 1 منٹ ہے، مجھے بتائیں کیا اب ہونا چاہیے، کیا چیف جسٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ماڈل کورٹ سپیڈی جسٹس کا طریقہ تھا، تو کیا ہے؟ بیکاز ان کو کیوں ضد کیوں بنائیں گے وہ، اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی. گزارش ہے کہ سپیڈی کا کورٹس کا جو تھیوری ہے کوئی نیا نہیں ہے. 1992 میں بھی ایک لا بنا تھا، وہ بھی چلا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے. اور یہ میں ادب سے عرض کروں گا، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، ہائی کورٹس کو بھیج دینا چاہیے. ہر ہائی کورٹ اس معاملے کو، جتنے معاملات اس وقت کنٹیشیس ہیں، جس کے اوپر تنازع ہے، وہ ہائی کورٹس کو بھیج دیں. متعلقہ چیف جسٹس، بار کے نمائندے بیٹھے اپنے اپنے حالات کے مطابق ایک SOP بنائیں اور کام کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو پورے ملک کا مسئلہ نہ بنایا جائے. اور آنریبل چیف جسٹس پر غور فرمائیں، یہ تمام معاملات صوبوں کو دے دیں جو آئینی آلریڈی دیے ہوئے. آرٹیکل 203 کے تحت یہ صوبے کے اختیار میں آتا ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے اختیار میں عدالتی معاملات کو عدالت سے باہر چلانا، انتظامی معاملے میں سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنا ہائی کورٹ جو ساورن ہے، بہت شکریہ، ہائی کورٹس کو انڈیپینڈنس حاصل ہے. جی حفیظ الرحمان چودھری صاحب. ہائی کورٹس ماتحت نہیں ہے سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے چودھری صاحب. جی سر، میں جلدی سے میں بتاتا ہوں. میں بات کر رہا تھا پہلے 22A 22B کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ SHO پہلے جو ہے FIR اگر نہیں درج کرتا تھا تو فوری طور پہ ہم جسٹس آف پیس کے پاس چلے جاتے تھے. ایک تو ہمارا ڈیلے کور ہو جاتا تھا اور کورٹ سے آرڈر مل جاتا تھا اور اس کے بعد FIR درج ہو جاتی تھی.
اور جس کی اپلیکیشن پہ کیس نہیں بنتا تھا جج صاحب اس کو ڈسمس کر دیتے تھے. اور رہ گئی بات یہ جو ماڈل کورٹ بنائی گئی ہیں, دیکھیں آپ اس میں ڈسکریمنیشن ہے. ایک شخص کا کیس تو 4 دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے اور دوسرے کا 2 سال کے اندر بھی ڈیسائیڈ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کورٹس کو بھی ماڈل کورٹ کی طرح ہونا چاہیے, سب میں ارلی ڈسپوزل ہونی چاہیے, ڈے ٹو ڈے کیس چلنے چاہیے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. کہ کچھ لوگوں کے کیس تو ماڈل کورٹس میں بھیج دیے جائیں جو 4 دن 5 دن میں ڈیسائیڈ ہو جائیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہو سکتا. 4 دن میں ایویڈنس پراپر طریقے سے نہ وکلا اس کو تیاری کر سکتے ہیں, نہ ایویڈنس اس پہ مکمل ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک پروسیجر ہے اور پروسیجر کے مطابق وہ مکمل نہیں ہو سکتا 4 دن کے اندر ٹرائل. اگر ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہو, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پروسیجر کو میں عرض کروں گا کہ آل جہاد ٹرسٹ جو ہے کیس اسے ریوزٹ کیا جائے اور اس میں ججز کی یہ جو سینیارٹی کی پرنسپل پر چیف جسٹس بنتا ہے اس کو دیکھا جائے. اور دوسرا کیا مطلب آپ کچھ اور چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں صلاحیت اور باقی چیزیں جو ہیں اور رپورٹ ساری پھر وہ ایشو بن جائے گا کہ جی فلانے پرائم منسٹر نے اپنا سیجے بنا دیا, جو کچھ کیا ہے نا آج تک عدالتوں نے جج بنانے کا اختیار بھی خود اپنے پاس لے لیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں انڈیا کو بھی یہ بدلنا پڑا ہے اور دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ جج بن جائے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اور اپنی پسند و ناپسند کے لوگوں کو. اب آپ کو پتہ ہو کیا رہا ہے, ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ جج بنانے میں آ رہی ہے. یعنی جس شخص نے آگے جسے جو خریدا جاتا ہے, جو یعنی سودے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لوگ وکلاء کی جو اجتماعی ان کا جو کاز ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں اور معاملات کو صرف اس لیے کہ انہوں نے جج بننا ہوتا ہے. آپ نے اگر ججز بنانا ہے تو سب جان دو کیوں مرواؤ گے. نہیں, میں آپ کو ایک سیدھی بات کرتا ہوں, آپ حل پوچھتے ہیں. حل یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل واضح, صاف اور شفاف ہو. اور یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن, اس میں جن لوگوں کی نمائندگی ہے, بار کی نمائندگی ہے, اسے مؤثر بنایا جائے, میننگ فل. اگر چیف جسٹس کی سفارشات میننگ فل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مان لیا جائے, تو پھر باقی جو ہیں انہیں آپ نے زیب داستان کے لیے اور نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. جب تک آپ اسے مؤثر نہیں بناتے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو, مسائل حل نہیں ہوگا. ابھی شاہ صاحب میں سر کہتا ہوں کہ جو پریویلنگ لا ہے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو تو کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, ان کو انہوں نے بجٹ میں حصہ دے دیا, تو یہ فائنانس کی طرف نہ دیکھیں, اپنے جو مراحت ہیں اس کو کرٹیل کر کے تعداد بڑھائیں. تعداد بڑھے گی ججوں کی اور پورا قانون امپلیمنٹ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور ویری کوئکلی جس لفظ پہ سب کو بڑا چبھا لفظ اعتراض ہے وکلا گردی, ٹریبیونلز کا کیا کیا جائے کہ یہ کہیں فیصلے بھی ہوں, خالی یہ گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑی جائے. سسپینڈ کیا ابھی 3 مہینے بعد ریوائیو ہو گیا. یہ تو آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان ہی جواب دے سکتے ہیں. آرٹیکل 209 کو مؤثر بنایا جائے اور ساتھ ساتھ چلے. ہم نے تو کہہ دیا اور ان کو بھی 10 دفعہ جا کے کہا ہے. لیکن میں تو کے پی میں تھا تو 5 چیف جسٹس صاحبان کو میں نے ہر ایک کو پرسنلی جا کہا جی کہ ٹریبونل نہیں کام کر رہا. تو وہ کیا کرتے تھے, جو ریٹائر ہونے والا جج تھا نا جس کے آخری 2 مہینے رہتے تھے, تو اس کو وہ بنا دیں اور وہ ریٹائر ہو جائے, کام نہ کرے. پھر دوسرا کے لیے اور کام نہ ہوا, 350-400 کیسز پینڈنگ پڑے تھے. اسی طرح پنجاب میں پڑے تھے, اسی طرح سندھ میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی بہت زیادہ کیسز ٹریبونل میں پڑے ہیں, ججز نہیں کام کرتے. اور وہ چیئرمین ہے اور میٹنگ انہوں نے کنوین کرنی ہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا, بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہی آئی کہ, اور میں بھی شاید اس میں ہوتا ہوں, کیونکہ وہ ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آئی جی پولیس جاتا ہے کورٹ نمبر 1 میں تو وہ تھر تھر کامتا ہے, تو ججز سمجھتے ہیں شاید ساری پولیس ٹھیک ہو گئی ہے. I totally agree with that. I think یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ ہم روزانہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح پولیس گردی بھی ہوتی ہے, کس طرح لوگ دھکے کھاتے ہیں اپنے رجسٹر کروانے کے لیے کیسز, اور بہرحال عدالت سے ریلیف ہوتی ہے. لیکن اسی پروگرام میں ہم نے یہ لفظ بھی سنا کہ عدالتی جرگے بن چکے ہیں. اسی پروگرام میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ججز اپنی خوش نمائی کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کر سکتا, مجھے نہیں پتا کون سی لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے, کہاں سے کنٹیمپٹ شروع ہوتا ہے, کہاں پہ کرٹیسزم ختم ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ ہر قسم کے ڈاؤٹ اور تنقید سے اوپر ہونی چاہیے, اور یہ ان کے اپنے ایکشنز ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اور جہاں تک رہی بات وکلا کی, یہ سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کو جج پسند نہیں ہے, اگر آپ کو کسی کی مینرزم پسند نہیں ہے, یہ پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کو تالے لگائیں. آپ کوئی اس میں جواز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے طاقت کے استعمال کا. یہ جو رویہ پاکستان میں آئی ول بیکاز آئی کین, یہ کم از کم وکلا میں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک ہے وکلا گردی کا لفظ, میں بھی اس پہ قائم ہوں, ہوتی ہے اور ہو رہی ہے,
اور جب تک کوئی لائسنسز کینسل نہیں ہوں گے بدماشی پہ، اس طرح کی حرکتوں پہ، تب تک یہ رہے گی، چاہے وکلا ناراض ہوں یا نہ ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔